पूछिए सवाल. अस्सलाम वालेकुम जी, I'm हारिस शहजाद और विद अ लॉट ऑफ ट्रबल्स ये मेरा इंटरनेट का प्रॉब्लम, कुछ फेलियर्स ऑफ हमारे कनेक्शन और पीटीआई की गवर्नमेंट की वजह से जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन फेल हुआ और बहुत दफ़ा ट्राई करने के बाद नाउ आई एम लाइव. और मेरे साथ जो आज गेस्ट मौजूद हैं, बहुत ही एक मायनाज शख्सियत नाज़रीन आपा मौजूद हैं, साथ ही साथ एक एडवोकेट हाई कोर्ट इकरा साहिबा मौजूद हैं. तो इनसे जो है अब हम आज बात करेंगे, अपने लाइव सेशन का आगाज़ करेंगे. सबसे पहले मैं आप दोनों से पूछना चाहूँगा कि आप दोनों खैरियत से हैं, आपकी तबीयत ठीक है, आप लोग सब ठीक थे? अल्लाह का शुक्र. चलें, दैट्स अल्लाह ग्रेट. का शुक्र, अच्छा ठीक है. आप, सिर्फ गर्मी से बहुत ज्यादा थक गई. गर्मी तो बहुत ज़्यादा, वो आज तो बल्कि टेम्परेचर तो बहुत ही ज़्यादा हमारा जो है ना वो कह लें कि प्लस हो गया हुआ है और बज़ाहिर टेम्परेचर में तो नज़र 41 ही आ रहा है, लेकिन आई थिंक उससे कहीं ज़्यादा गर्मी जो है स्टार्ट होगी हुई है. तो अच्छा, आप ऐसा है कि हमारा जो आज का सेशन है ना प्रोग्राम में, जैसा कि मैं आपसे पहले भी शेयर किया कि हमने इसको करना है हरासमेंट टॉपिक के ऊपर. पाकिस्तान में हरासमेंट के बहुत ज़्यादा जो है वो इश्यूज नज़र आ रहे हैं और बहुत से जो है ना वो प्रॉब्लम्स हमें फेस हो रहे हैं, फील हो रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो है ना हमारे यहाँ पे इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं. तो जैसा कि आप एक मायनाज शख्सियत है इंडस्ट्री की और इंडस्ट्री में आपका माशाल्लाह एक बहुत बड़ा नाम है और आपने जो है वो इतने सालों से इस इंडस्ट्री को सर्व किया और आप माशाल्लाह एक बहुत ही यूनिक 1981 जो है से, वो क्रिएटिविटी. 1981 जब आप पैदा भी नहीं हुए होंगे. 1981 देख माशाल्लाह से इतनी आप जो है वो 1981 से. हमारे वर्सटाइल जो है वो पुरानी एक जो है एक्ट्रेस यहाँ पे वो डिज़ाइनर मौजूद है जिन्होंने इस इंडस्ट्री को, मीडिया इंडस्ट्री को चार चांद लगाए अपनी क्रिएटिविटी के साथ. अच्छा आप, मैं इस प्रोग्राम का पहला सवाल से आप ही से स्टार्ट करूँ. मैं आपसे चाहता हूँ कि हमारी बहुत सी जो हवा है ये कि जी हमारे यहाँ पे हरासमेंट बहुत है, हरासमेंट बहुत है. क्या इतने सालों में कभी आपने फील किया कि हमारी मीडिया इंडस्ट्री जो है उसमें कहीं पे सेक्सुअल हरासमेंट का इशू मौजूद है, कोई एलिमेंट मौजूद है? क्योंकि आप तो मॉडलों के साथ, एक्ट्रेस के रहती हैं, कभी किसी ने कंप्लेन की हो कि जी हमारे यहाँ पे इश्यूज मौजूद हैं इसके मुतालिक, तो थोड़ी इसमें वजाहत करें. टू बी वेरी ऑनेस्ट बेटा, सिर्फ मीडिया में क्यों, हर फील्ड में है. सिर्फ मीडिया में नहीं है, हर फील्ड में है, ऑफिसेज में है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, घर में भी है. हर जगह हरासमेंट्स होती हैं. सिर्फ हरासमेंट सेक्सुअल नहीं होती है, फिजिकल नहीं होती है, वर्बल भी होती है. आप मुंह से भी जी लोगों जी को हरास कर सकते हैं, ऐसी बातें कह के जो कि उनके खुद एतमादी को उनके कम कर दें. उनकी चीजों को लाइक उनको एक अजीब सा मेल सुपीरियरिटी जो होती है वो एक मेल ने दिखानी होती है फॉर अ फीमेल. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, जी जी बिटवीन मेल्स भी होती है. बिटवीन मेल्स भी होती है हरासमेंट. ये सिर्फ नहीं है कि औरतों ही के साथ हरासमेंट हो रही है. मगर हाँ, कि मीडिया के अंदर इसलिए कि वो मॉडल्स हैं तो वो समझते हैं लोग कि ये अवेलेबल है. नहीं, बहुत अच्छे खानदान की लड़कियां आई हुई है, ऐसी कोई बात जी नहीं जी है. तो हरासमेंट करना किसी का हक नहीं बनता, किसी का भी हक नहीं बनता. और किसी को करवाने की कोई उनको वो नहीं है कि ही हैज द राइट टू डू इट, हरास करना. और अब क्योंकि इतना ओपन और खुला हो गई है हर चीज, और मीडिया है और सोशल मीडिया है, तो वो फौरन नजर आ जाती है. पहले ये था कि नजर नहीं आती थी, इसलिए कि हर कोई चुप हो जाता था कि अपनी इज्जत अपने हाथ में कह के समझ के. मगर अब हर कोई ही खड़ा हो रहा है, हर कोई अपने लिए खड़ा हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है. तो इससे कम से कम लोगों को ये होगा कि एक दूसरों को सपोर्ट उन लोगों को करना चाहिए अगर वो कुछ कह रहे हैं, इसलिए कि फिर उनमें एक हिम्मत आ जाएगी कि वो है. बल्कि यहाँ एडवोकेट साहिबा, मैं तो कहती हूँ उनको करना चाहिए, सब औरतों के लिए, आदमियों के लिए भी फॉर दैट मैटर, जी जी कि कोई चीज ऐसी बनाए, कोई चीज ऐसी करे जो कि ये सिस्टम खत्म हो. और सॉरी, ये जो विमेन की जो और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो होती हैं कि वो सपोर्ट जी करेंगी, जी वो सॉरी भी नहीं कोई सपोर्ट करती है. वो नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं. वो अपने लिए एक पब्लिसिटी बना लेती है एक इशू को लेकर. तो हरासमेंट तो हर जगह है, सिर्फ जी जी मीडिया में नहीं है, हर जगह है हरासमेंट. ऑफिस में लड़कियां काम के लिए जाती हैं, उनको उनके सुपीरियर्स हरास करते हैं. ठीक है, वो बेचारी अपनी जी जी नौकरी बचाने की खातिर चुप हो जाती हैं, थोड़े दिन बर्दाश्त करती हैं, या तो फिर रिजाइन कर देती हैं वहां से कि अपनी इज्जत बचा के चली जाए वहां से. या वो फिर अगर इश्यू करती हैं तो वो एक ठीक है. छोटे से छेद को कपड़े के अंदर उसको इतना कुरेद देते हैं वो लोग कि वो पूरा कपड़ा फट जाता है वाली बात है. ओरिजिनल स्टोरी से वो कुछ और स्टोरी बन जाती है जाकर.
تو ہراسمنٹ ہر جگہ, یہ نہیں کہ کہیں بھی نہیں ہے. اور ہراسمنٹ صرف یہ نہیں ہے کہ اس کو چھیڑ دیا یا اس کو کچھ بول دیا یا کچھ کر دیا. ایک میں مثال دیتی ہوں, ایک جیسے ایک کاریگر ہے, وہ بار بار آپ کو کہہ رہا ہے اگر میری تنخواہ نہیں بڑھاؤ گے تو میں تمہیں چھوڑ کے چلا جاؤں گا. یہ بھی ایک ہراسمنٹ میں آ جاتا ہے, یہ بھی ایک ہراسمنٹ کے ایشو میں آتا ہے. یہ ہراسمنٹ کی ڈفرنٹ لیولز ہیں اور ڈفرنٹ سلاٹس ہیں, مگر سب ہراسمنٹ میں آتے ہیں. تو یہ صرف کہہ دینا کہ میڈیا ہی کے اندر ہراسمنٹ ہے, یہ غلط ہے. ہاں مگر میڈیا میں کچھ تھوڑا زیادہ ہے کہ ابھی وہ ایک پی ٹی وی کا بھی ایک کیس چلا تھا, آپ لوگوں نے سب نے دیکھا تھا اور جانا تھا, وہ بھی بہت پرانا کیس اب چلا جا رہا ہے, ہو رہا تھا. بہت جگہوں پہ بہت کیسز ہو رہے ہیں, لیکن اچھی بات تو یہ ہے کہ سامنے آ رہے ہیں تاکہ لوگ کھڑے ہوں اور اس کے اگینسٹ کچھ کریں. Am I right? ٹھیک ہو گیا. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں, یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ, آپ بالکل اچھی بات کہہ رہی ہیں. بالکل آپ ایک اچھا میسج کنوے کر رہی ہیں کہ ہمارے میڈیا میں جو ایشوز ہیں اس کے اوپر انفارمیشن ہونی چاہیے, اور اس پہ پراپر جو ہے وہ ہمارا کہہ لیں جیسا یہ خواتین کے لیے جو ہے وہ ہم نے سسٹم بنایا ہوا ہے فیمنزم کے, کہ وہ عورت مارچ ہے, فلاں مارچ ہے. تو ہم جب خود ہی اس پہ ڈسکرمنیشن ظاہر کریں گے, وابستہ کریں گے, تو پھر اس طرح کے ایشوز سے نکلتے رہیں گے. اچھا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ سے دوسرا سوال یہ پوچھوں گا کہ آپ بینگ اے مدر, گرینڈ مدر, ایک ماشاء اللہ سے جو ہے وہ آپ کے گرینڈ سن اور گرینڈ ڈاٹر بھی ہیں, تو آپ اپنے بچوں کو, اپنے نیچے جو بھی بچے آتے ہیں ان کو کیا ٹریننگ دیتی ہیں ہراسمنٹ کے ایشوز کے وابستہ, کہ آپ کیسے پروٹیکشن حاصل کریں؟ مطلب آئی جسٹ وانٹ ٹو نو دی آئیڈیالوجی بیہائنڈ یور perception to change you to educate your own کہ آپ ان کو کس طرح ایجوکیٹ کریں کہ ان کو ہراسمنٹ سے بچنا چاہیے. It's not just for girls, it's for boys also. صرف لڑکیوں کو نہیں میں کہوں گی, میں اپنے لڑکوں کو بھی کہوں گی. ہراسمنٹ ابھی میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے کہا کہ it is of different levels. صرف یہ آپ ان کو سکھا سکتے ہیں کہ you have to learn to stand for yourself. That is the most important thing. آپ کو جب تک آپ خود نہیں کھڑے ہوں گے اور ڈرے نہیں کسی سے, ڈرنے والے سے صرف اس سے ڈرنا چاہیے جو اوپر ہے, بس باقی کسی سے نہ ڈریں. اور آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ ایسی ریلیشن شپ رکھنی چاہیے کہ آپ ان کی ہر بات پہ یقین کریں. ٹھیک ہے, فرض کریں خدا نہ خواستہ ایک بچہ آپ کے پاس آپ کا آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اس نوکر نے, جو نوکرانی نے چھیڑا یا نوکر نے مجھے اس طرح سے اس جگہ پہ ہاتھ لگایا, آپ اسے نہ ٹالیں. آپ یہ نہ بولے غلط کہہ رہے ہو تم, ایسی کوئی چیز نہیں ہے, بہت پرانی ہے, بہت یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے, فلانے چاچا نے ہم کو اس طرح سے چھیڑ دیا یا انہوں نے کوئی ایسی بات ماموں نے کر دی یا کسی نے بھی. تو آپ بلیو کریں اپنے بچوں پہ, آپ ان پہ یقین کریں اور آپ ان کو اس پہ آپ جا کر اس کو ذرا دیکھیں کہ is there the truth in it or not. آپ اس پہ نظر رکھیں, اس کو سمجھائیں, پہلے سے بتائیں کہ یہ ایریاز آف یور لائف کے اندر nobody can do anything to you. آپ certain ایریاز ہیں کوئی انسان آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا, کوئی آپ کو اس طرح سے کچھ بول نہیں سکتا. آپ فوراً آئے اور ہم کو بتائیں. ماں باپ کا فرض ہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ ایک ایسی ریلیشن شپ رکھے کہ وہ ان سے ہر بات کہہ سکیں, اور ان کو پکا یقین ہونا چاہیے کہ وہ ہم پر بھروسہ کریں گے جب ہم کچھ کہیں گے, تو پھر ہی یہ مسئلہ حل ہو سکے گا, ورنہ نہیں ہو سکے گا. اگر آپ اپنے بچوں پہ ہی نہیں یقین رکھیں گے کہ وہ کچھ آپ کو آ کر کہہ رہے ہیں. میرے اپنے جاننے والوں میں بہت کیسز ایسے ہیں کہ انہوں نے نوکر نے کچھ بات کہہ دی تو انہوں نے نہیں یقین کیا کہ نہیں یہ تو ہمارا اتنی پرانا ہے اور یہ اتنی پرانی ہے یا فلانا ہے. نہیں, کہ شیطان آنے میں کسی وقت نہیں, دیر نہیں لگتی کسی انسان کے اندر. سو یہ آپ کو سب سے پہلی ٹریننگ دینی چاہیے کہ آپ بچوں کو بولنا چاہیے ٹھیک ہو گیا کہ ہم تمہیں ٹرسٹ کرتے ہیں, کبھی کوئی بات ہو ہمیں آ کے بتاؤ. اور دوسری بات یہ کہ یو شوڈ بی اسٹرانگ, بی اے اسٹرانگ پرسن. اسٹرانگ آپ کو بنانا ہوتا ہے, بچہ پیدا اسٹرانگ نہیں ہوتا ہے, اس کو آپ نے اسٹرانگ بنانا پیرنٹنگ کا بھی ایک بڑا رول ہے اس کے اندر خود اعتمادی دینی ہوتی ہے, خود اعتمادی دینی. جی کس کا رول ہے؟ اچھا اگلا سوال جو ہے میں کس کا رول ہے, آپ نے کچھ کہا تھا. میں نے کہا جی اس میں ہمارے جو کہہ لیں کہ پیرنٹس ہیں ان کا بھی اس میں رول کاؤنٹ ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو کس طرح جو ہے وہ ایجوکیٹ کریں اور ان سے کتنا زیادہ انوالو ہیں, کتنا ان کو کس چیزوں کے بارے میں بتا رہے ہیں, رادر کہ وہ شرم کریں اور جو ہے وہ اس چیز کو. گھر کا ہے, گھر از دا فرسٹ انسٹیٹیوٹ, ہاؤس از یور فرسٹ انسٹیٹیوٹ آف لرننگ. آپ کا گھر جو ہے وہاں سے آپ سب کچھ سیکھتے ہیں. اسکول آپ کو ہر چیز نہیں سکھا سکتا, وہ ایکیڈیمک پڑھائی آپ کو سکھا سکتے ہیں, لیکن جو اٹھنا بیٹھنا ایک طریقہ, جو سب چیزیں ہوتی ہیں, ہر چیز, رہن سہن, ہر چیز آپ کے ماں باپ ہی آپ کو سکھائیں گے. پہلے آپ خود بھی رول ماڈلز بنے ان بچوں کے, بیسکس, پھر ہی آپ ان کو آگے سے کچھ سکھا سکیں گے. جب وہ دیکھیں گے کہ ماں باپ ہی نہیں کچھ اس طرح سے کر رہے ہیں پرواہ, تو پھر وہ کیوں اس طرح سے نہ کریں.
آپ اگر ایک ایز اے مدر اپنے ہسبینڈ سے روز بری باتیں سن رہی ہیں بچوں کے سامنے, تو ان کے اندر بھی ایک یہی ہوگا کہ شاید یہی نارم ہے زندگی کا, کہ میاں جو ہے وہ بیوی پہ چلاتا ہی رہتا ہے سارے وقت, اور اس طرح سے پش کرتا ہے اس کو, یا کبھی سلیپ کر دیتا ہے, یا کبھی کچھ کرتا ہے. یہ سب ہراسمنٹس ہیں, ڈومیسٹک وائلنس ہے یہ. اور ڈومیسٹک وائلنس صرف ہاتھ سے نہیں ہو سکتا, وہ وربل ابیوز سے بھی ہو سکتا ہے. ڈفرنٹ ہے. اچھا جی, اسی بارے میں اب ہم اپنی وکیل صاحبہ جو اسد موجود ہیں, جو کہ ماشاء اللہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ بھی ہیں, ساتھ ہی ساتھ جو ہے ڈفرنٹ ایکٹیویٹیز میں بھی انوالو ہیں, جوڈیشری کے بھی امتحانات میں بھی انہوں نے جو ہے وہ اپنے آپ کو رکھا, پھر CSS کے امتحانات بھی دیے, ٹیچر بھی ہیں, لائر بھی ہیں, ماشاء اللہ ڈفرنٹ جو ہے وہ چیزوں کو دیکھتی ہیں. اچھا مجھے اقرا یہ بتائیے آپ کہ ہمارے یہاں پہ ہراسمنٹ اصل میں کہا کس کو جاتا ہے ان دا لا, مطلب اگر آپ براڈر سینس آف لا دیکھیں تو براڈر سینس آف لا میں کیا ڈیفائنڈ ہے ہراسمنٹ, کس طرح ڈیفائن کیا گیا, اور اس کی کیا ملٹیپل ٹائپ دی گئی ہیں ہراسمنٹ کی لا. ہاں جی حارث, سب سے پہلے تو یہ کہ آپا نے بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کی ہے, انہوں نے بہت اچھے طریقے سے الیبوریٹ کیا ہے کہ ہراسمنٹ بیسکلی صرف سیکشولی نہیں ہوتی ہے. ہم جو کہہ دیتے ہیں کہ سیکشول ہراسمنٹ ہے, اس کی پرویو میں نہیں آتا ہے, پرویو اس کا بہت وائڈر کانسیپٹ ہے. تو میں مطلب اس کی کوئی بھی ڈیفینیٹ ڈیفینیشن نہیں ہے, لیکن جو جنرل سینس میں لے مین آپ ہم جیسے لوگ لا میں پڑھتے ہیں, وہ ایک ورڈ یوز کیا جاتا ہے انوانٹیڈ, ان ویلکم. کوئی بھی انوانٹیڈ فزیکل, کوئی بھی انوانٹیڈ مینٹل, کوئی بھی انوانٹیڈ وربل, اگر کسی بھی طریقے کا انٹریکشن آپ ایک ایسے بندے کے ساتھ کر رہے ہو who is not consenting with that attitude, with that thread, with that insert, اور ہر چیز وہ تمام اس زمرے میں آتی ہے. harassment is basically a very wider concept, اور جتنی تمام ہم مثالیں دیتے ہیں نا, وہ مثالیں نہیں ہیں, وہ بیسکلی اس کی کائنڈس میں فال کرتی ہیں. جیسے فار ایگزامپل, جیسے کہ ابھی آپ نے کائنڈس کی بات کی, تو اس میں سب سے پہلی کائنڈ آتی ہے ڈسکریمنیشن کے حوالے سے. اب ڈسکریمنیشن کے اپنے پرویو میں, اس کے اپنے زمرے میں آگے 4 کائنڈز آتی ہیں, جیسے کہ ریشل ڈسکریمنیشن ہے, آپ کے پاس ایج کی بیس کے اوپر ڈسکریمنیشن ہے, پھر آپ کی جینڈر ڈسکریمنیشن جو آپا نے بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا کہ میل اور فیمیل میں جسٹس کا کوئی کام نہیں, جسٹس از فار ایوری ون. کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے آرٹیکل 25 جو ایکویلٹی کی بات کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ جسٹس سب کے لیے ایکول ہے. تو آپ اگر جینڈر میں کہتے ہو یہ میل کے لیے ہے اور ہراسمنٹ صرف اور صرف فیمیل کی بات کرتا ہے, تو یہ ایسے نہیں ہے. اگر آپ یہ بات کرو گے تو اٹ مینس یو آر اٹ سیلف ڈوئنگ ہراسمنٹ, تو وہ ایک کائنڈ ہے. اس کے بعد پھر پرسنل ہراسمنٹ آ جاتی ہے, کسی سے آپ کو پرسنل ایشوز ہیں, اس کے حوالے سے آپ اس کو کوئی کامنٹ کر رہے ہیں نیگیٹو اپیرنس پہ. ایک مینیجر ہے, وہ اپنی امپلائی کے اوپر جو ہے اس کے کپڑوں پہ کامنٹ کرتا ہے, اس کی باڈی اسٹرکچر پہ کامنٹ کرتا ہے, دیٹ از آلسو ہراسمنٹ. ایون سیکشن 509 جو ہے پی پی سی کا جو 509 سیکشن ہے, وہ کہتا ہے ایون اسٹیئرنگ کرنا بھی ہراسمنٹ ہے. آپ کے پاس کوئی ریٹیلیشن کرنا کہ کہتے ہیں ہراسمنٹ ہے, فزیکلی ہراسمنٹ ہے, آپ کے پاس سائبر بلنگ ہراسمنٹ ہے, آپ کے پاس کواد پرو کو جو ہے ایک کائنڈ یوز ہوتی ہے, وہ بھی ہراسمنٹ میں آتی ہے. بیسکلی اس کائنڈ کا مطلب ہے دس فار دیٹ, لائک کوئی ایک ایسا امپلائر ہے جو بینیفٹس کے لیے, بینیفٹس کی بنا کے اوپر جو ہے کسی کو پروموشن دے رہا ہے, کسی کو اس چیز کے بدلے میں یہ چیز دے رہا ہے, کوئی بینیفٹ دے رہا ہے کوئی جاب کے حوالے سے, وہ بھی پھر اس کی کائنڈس میں آتے ہیں. تو دیر آر سو مینی تھنگس when you talk about harassment itself. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, کہتی ہے آپ نے بتا دی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کیا جو سیکشل ہراسمنٹ ہے وہ خالی جو ہے وہ مرد اگر عورت کو چھیڑے تب بھی جو ہے وہ کاؤنٹ ہوتا ہے, کہ یہ سب جینڈرز کے لیے ایکویلٹی کی بھی بنیاد پہ آتی ہے, کہ کسی کو بھی اگر آپ ایک سپوز ایک عورت ہے, اگر وہ مرد کو جو ہے وہ کسی طرح جو ہراس کرنے کی کوشش کی, جیسے آپ نے کائنڈ بتائی ہے کہ اس کو کمپلیمنٹ کرے یا کمنٹ کرے یا ایسا مطلب ریگارڈز پہ کرے, تو کیا وہ بھی جو ہے قابل قبول ہے کہ صرف ہم خاتون یا خواتین کے اندر جو ہراسمنٹ کی جاتی ہے اسی کو جو ہے وہ بڑھاوا دیتے ہیں؟ نہیں, ہم بڑھاوا اس لیے حارث بڑھاوا دیتے ہیں عورتوں کی ہراسمنٹ کے بارے میں, کیونکہ ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں میل ڈومیننٹ ہماری سوسائٹی ہے. زیادہ جو کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں وہ فیمیل ریلیٹڈ ہوتے ہیں, اس لیے ہم لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ فیمیل سے ایسوسیٹڈ ہے. جیسا کہ میں نے بھی آپ کو حوالہ دیا کہ اگر آپ میل اور فیمیل میں ڈسٹنکشن کرتے ہو, ڈسکریمنیشن کرتے ہو, یہ اٹ سیلف ایک ہراسمنٹ کی کائنڈ ہے, آپ ہراسمنٹ کر رہے ہو. اس کی فار ایگزامپل میں آپ کو لیٹسٹ ایگزامپل دیتی ہوں, جو علی ظفر اور میشا شفیع کا جو کیس ہے, اس میں میشا شفیع کی جو کمپلین ہے وہ ڈسمس کر دی گئی تھی,
کیوں؟ کیونکہ علی ظفر کے اوپر جو ایلیگیشنز لگائی گئی تھی وہ پروف نہیں ہو پائیں. اس کا مطلب ہے کہ جسٹس جب بھی آپ دیکھو گے تو جسٹس میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے, دیر از اکوالٹی بٹوین میل اینڈ فیمیل. سو یس, میل کین بی اے وکٹم ان دس کیس, میل ہو سکتے ہیں وکٹم جیسے کہ فیمیلز ہو سکتی ہیں. لیکن آپ کو ساتھ میں ایک فگر دیتی چلوں کہ ہمارے پاس مددگار نیشنل کمیٹی کے نام سے, سوسائٹی کے نام سے ایک 1098 ہیلپ لائن ہے. اس میں انہوں نے ریسرچ کی اور انہوں نے بتایا کہ پاکستان کی 70% لڑکیاں جو ہیں وہ وائلنس کا شکار ہیں. اب وہ 70% جو ایک انہوں نے کیٹیگری دی ہے وائلنس کی, اس میں پارٹنر سے وائلنس 70% ہے, اور جو یہ پبلکلی جو مس کنڈکٹ کیا جاتا ہے, یہ ہراسمنٹ کی جاتی ہے, وہ 93% ہمارے پاس کیلکولیشن آتی ہے. تو دیٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو ایڈریس دس ایشو رائٹ ناؤ. تو اس میں میل اور فیمیل کا میرے خیال سے بالکل, اور لا میں کوئی ایسی ڈسکریمنیشن نہیں. جی جی. اچھا مجھے یہ ایک چھوٹی سی بات بتا دیں, میں بلکہ آپ دونوں سے سوال پوچھتا ہوں کہ اگر ایک لڑکا جو ہے وہ اپنی ورک پلیس پہ ایک عورت کو, ایک لڑکی کو ایک کمپلیمنٹ کرے, ایک فیشن ڈیزائنر ہے کوئی بھی اگر ہے, اسے کمپلیمنٹ کر دے اس کی جو ہے وہ گیسچر پہ, اس کے کلوزنگ پہ, مطلب میں کہوں گا جی آپ اچھے ہیں, میرے کو ورکر ہو, کیا میں اس پہ بھی اکاؤنٹیبل؟ پہلے جی آپ اس کا جواب دیں, پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں. دیکھیے کمپلیمنٹ ڈیپینڈ کرتا ہے کیا کمپلیمنٹ ہے. از اٹ اے کمپلیمنٹ؟ دیکھیے آپ ایک عورت کو نا ایک آدمی کی نظر سے پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ کس نظر سے اس کو دیکھ رہا ہے, اس کے ٹچ سے, اس کے الفاظ کے ٹون سے پتہ چل جاتا ہے ایک عورت کو کہ یہ صحیح طریقے سے کیا ہے یا غلط طریقے سے کیا. تو یہ اگر غلط طریقے سے کیا پھر تو ہراسمنٹ ہے. جس نظر, اب آپ اس کو کہہ رہے بھائی بڑے اچھے لگ رہے ہو, ٹھیک ہے تھینک یو جی, نظر آپ کی اس کی کسی باڈی پارٹ پہ ہے اور آپ پھر اس کو کہہ رہے کہ بھائی بڑی اچھی لگ رہی ہو, تو پھر یہ تو ہراسمنٹ آ گیا نا. میں صحیح کہہ رہی ہوں یا غلط کہہ رہی ہوں, آپ بتائیں. اگر آپ بتائیں میں صحیح کہہ رہی ہوں کہ غلط. نہیں آپ بالکل ٹھیک بات کہہ رہی ہیں, اور اس کے اکارڈنگلی بالکل یہ صحیح بات ہے. حارث, یہ بالکل ہراسمنٹ کے زمرے میں آتا ہے, کیونکہ آپ, یہ ضروری نہیں ہے کہ ہراسمنٹ کوئی 3-4 دفعہ ایک لیڈی سے بدتمیزی کرے گا تو ہم اس کو کیٹیگرائز کریں گے. کئی بار فرسٹ ٹائم پہ کی ہوئی کوئی ایسا ایکٹ ہوتا ہے کسی پرسن کا جو کسی دوسرے پرسن کو اتنا انوانٹیڈ لگتا ہے, اتنا ان پلیزنٹ لگتا ہے کہ وہ اس کے لیے ہراسمنٹ کے زمرے میں انکمفرٹیبل ایک فیلنگ آ جاتی ہے, ایک انکمفرٹیبل فیلنگ آ جاتی ہے اس میں. ہاں جی, انکمفرٹیبلٹی کا ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ اگر ایک امپلائی ہے, وہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ایک اپنی امپلائی کو کامنٹ کرتا ہے اس کی ڈریسنگ پہ, تو یہ ایک لٹرلی اس میں ہراسمنٹ کے زمرے میں آتا ہے اگر وہ اس سے انکمفرٹیبل فیل نہیں کر رہی یا وہ اس انٹریکشن کو کنسنٹ نہیں کر رہی. جیسے آپا نے بتایا کہ اٹ ڈیپینڈس اپون دا فیلنگز اینڈ دا انٹینشن بیہائنڈ دیٹ اسٹیٹمنٹ. نظر بتا دیتی ہے ایک عورت کو, اللہ نے ایک ایسی چیز دی کہ اس کی نظر بتا دیتی ہے کہ آدمی کی نظر کتنی گندی ہے یا کیسی ہے. کمپلیمنٹ دینا کوئی بری بات نہیں ہے, مگر جس طریقے سے دیا جا رہا ہے وہ بری بات, جس انٹینشن سے دیا جا رہا ہے وہ بری بات. اب آپ کہہ رہے ہیں جان نہ پہچان, بڑی خالہ سلام آئے, نہ جانتے ہیں نہ کچھ, بھائی آپ آگے بڑی اچھی لگ رہی ہے, نظر آپ کی مستقل آپ کو گھورے گھور کے دیکھے جا رہی ہے. کہاں بھائی آپ صرف بول دیں بہت اچھی لگ رہی ہے کر کے آپ گزر جائیں. نہیں, آپ کی نظر ایک ہی باڈی پارٹ پہ ٹکی ہوئی ہے. سوری میں تو سچ بات کہتی ہوں, جو ہوتی ایک ہی باڈی پارٹ پہ ٹکی ہے تو پھر آپ مڑ کے دل چاہتا ہے یا تو تھپڑ مار دے اس کو, یا مڑ کے کہیں کہ کیا تمہاری ماں بہن نہیں ہے جو مجھے دیکھ کے صرف کہہ جا رہے ہو اچھی لگ رہی. نہیں, میں سوری ٹو سے ہمارے پاکستانیوں میں زیادہ ہے یہ بیماری. وہ تو برقعے میں بھی کوئی عورت کو چلتا ہوا دیکھی نا تو اس سے تڑپ کے گھوم کے دیکھنا اس کو ضروری ہے, گھوم کے دیکھنا اس کو ایک آدمی کو ضروری ہے. میرے ابو اللہ بخشے کہا کرتے تھے دس از دا فرسٹ سائن آف بینگ اے پاکستانی مین, کہ وہ ایک عورت کو چاہے وہ برقعے میں کیوں نہ جا رہی ہو, حجاب میں کیوں نہ جا رہی ہو, دوپٹہ اوڑھ کے کیوں نہ جا رہی ہو, مگر مڑ کے ضرور دیکھے گا. اس کا کھانا نرم ہوگا, اس کو بدہضمی ہو جائے گی کہ وہ مڑ کے ضرور ایک عورت کو دیکھے گا, اور ایک عورت کو فوراً پتہ لگ جاتا ہے کہ کتنے انکمفرٹیبلی وہ اس نے اسے دیکھا ہے. جی جی کیوں اتنا میں صحیح کہہ رہی ہوں نا؟ جی بالکل, بات درست ہے.
ایز این ایڈوکیٹ آپ بتائیے میں صحیح کہہ رہی ہوں کہ غلط ہے؟ جی جی بالکل بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. آپ پھر غائب ہو گئے. انٹینشن بہت زیادہ میٹر کرتی ہے کہ آپ کیا اس چیز میں کر رہے ہو. جیسے میں ابھی آپ کو بتا رہی تھی اس میں پرسنل فزیکل اور بھی بہت طریقے کی کیا کہتے ہیں کائنڈز آ جاتی ہیں ہیراسمنٹ کی. یہ بالکل ایک کائنڈ ہے جس میں کیا کہتے ہیں آپ اگلے کو فزیکلی یا اپنے کامنٹ سے, یہ وربل میں بیسکلی جو آپ بات, یہ جو کوشچن ہے یہ وربل پوائنٹ آف ویو سے ہے کہ وربلی اس بندے کو یہ فیل کروایا جائے. نہیں وہ کہتے ہیں نا اب موسٹلی لوگ یہ بھی کہنے لگ جاتے ہیں وہ کپڑے ایسے پہنی ہوئی تھی تو میں نے اس طرح سے کامنٹ کیا دیکھ کر. وہاں بھائی کیوں, تمہارے اپنے گھر میں ماں بہنیں نہیں ہیں, انہیں دیکھ لو جا کر. اگر اس نے پہنا ہوا دیٹ از ہر ایشو, آپ کا تو ایشو نہیں ہے نا. آپ کیوں دیکھ کے اس کو اس طرح سے کہہ رہے ہیں؟ آپ گزر جائیں دیکھیں. آپ کی اپنی آنکھ کا حیا ہے, آپ اس کو نہیں ہے. اگر اس فرال انسان کو آپ کی تو اپنی آنکھ میں حیا ہے نا, تو آپ مت دیکھیے. آپ اگر اتنے اچھے انسان ہیں تو آپ مت دیکھیے ان کو اگر وہ اس طرح کے کوئی کپڑے پہنے ہوئے ہیں یا کوئی اس طرح کی چیزیں جو آپ کو لگتا ہے کہ she called for it. No, she did not call for it. That was her way of dressing. It is your way of commenting and looking. آپ مت دیکھیں. اچھا اس پہ ہمیں پھر یہ چاہیے کہ ہم لوگ جو ہے وہ ایجوکیٹ کریں اپنے جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو, بچوں کو, بڑوں کو, لڑکوں کو, مردوں کو, اس طرح مطلب ان کو ایجوکیشن کی طرف لے کے جائیں کہ ان کو کھلا چھوڑ دیں, وہ درندوں کی طرح پھرتے رہیں اور اسی طرح جو ہراسمنٹ کی جو نہیں بالکل ایجوکیٹ کرے. اور یہ مائیں ہیں زیادہ جو ایجوکیٹ کرے, اور اگر لڑکے ہیں تو باپوں کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے ایجوکیٹ کرنے کا اپنے لڑکوں کو. صرف ماں ہی کیوں ایجوکیٹ کرے, باپ کا بھی حق بنتا ہے اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کا, لڑکوں کو اسپیشلی. اور اگر وہ اپنے گھر میں یہی سلسلہ دیکھ رہے ہیں کہ باپ بھی یوں ہی حرکتیں کر رہا ہے تو پھر وہ بھی کریں گے وہی حرکتیں. بے شک بے شک بے شک. اچھا مجھے بتائیں کہ اگر ایک بندہ, ایک عورت ہے, وہ اپنی کسی ورک پلیس میں, بلکہ یہ سوال اقرا سے پوچھوں گا. اقرا مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایک بندہ کسی پوزیشن کا حقدار ہوتا ہے کسی ورک پلیس پہ, مطلب اس کی پروموشن ہونی ہو لیکن وہ نہ ہو پا رہی ہو, اور اس کی جگہ کسی اور ایسے بندے کو پروموشن مل جائے جو ڈیزرو نہ کرتا ہو, مطلب جو اس وقت اس پروموشن کو ڈیزرو نہ کرتا. سپوز کرے میرا ایک ٹائم تھا 2 سال کا, میں نے 2 سال میں جو ہے وہ اپنی پوزیشن کو جو ہے انجوائے کرنا تھا. آفٹر 2 months, آفٹر 2 years I'll become a manager. بٹ لیکن مجھے یہ فیل ہوا کہ ایک میرے سے کم تر بندہ جو ہے نیا آیا ہے, وہ اس پوزیشن پہ آ گیا ہے, اینڈ جسٹ بیکاز اس کا ایک لنک میرے باس کے ساتھ ہے, میرے سینئر سپروائزر کے ساتھ ہے. کیا یہ بھی ایک ہراسمنٹ قسم ہے کہ اگر آپ نے کسی کو فیورزم دے دیا, نیپوٹزم ہو گیا, یہ بھی ہراسمنٹ ہے؟ جب آپ ایسے کویشچنز پوچھتے ہیں نا تو اس کا ایک مطلب ہوتا ہے کہ کویشچن آف فیکٹ ہے. اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ سچویشن کیا ہے, وہ ریلیشن کیسا ہے. وہ آیا جو پروموشن دی گئی ہے وہ کسی فیمیل کو دی گئی ہے, کسی میل کو دی گئی ہے, تو کس کی طرف سے دی گئی ہے. اور جیسا کہ میں نے بھی آپ سے کائنڈ ایک شیئر کی تھی, کوارڈ پرو کیو کے نام سے کائنڈ ہے جو ورک پلیس میں, ورک پلیس کا جو ایک ایکٹ ہے, وہ ایکٹ ہے جی ہمارے پاس کیا کہتے ہیں پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ ٹو دا وومن ایٹ دا ورک پلیس. 2010 کا یہ ایکٹ ہے ہمارے پاس, اس کو بھی فردر میں آپ سے ڈسکس کروں گی. اس میں انہوں نے اس کائنڈ کو ڈسکس کیا. وہ کہتے ہیں اس کائنڈ کا لٹرل میننگ ہے دس فار دیٹ. دس فار دیٹ کا میننگ یہ ہے کہ ایک بندے کو صرف فیور کی خاطر کچھ جاب بینیفٹس دے دینا, اور وہ دینا بھی ہراسمنٹ کے زمرے میں آتا ہے. تو آپ کے کوشچن کا آنسر ہے بالکل ایکوریٹلی, اس کا جواب یس ہے. اگر ایک ایسا بندہ جو ڈیزرو کرتا ہے پروموشن ہونا, لیکن اس کو اس کی ایج کی بیس کے اوپر مطلب کہ آگے نہیں کیا جاتا, اور ایک ینگ بندے کو اس کی جگہ پہ پروموشن دے دی جاتی ہے, یا ایک ایسی فیمیل ہے, لیٹس فار ایگزامپل ہمارے یہاں بہت ٹرینڈ ہے, اگر ایک لڑکی ہے وہ حجاب لیتی ہے اور ایک لڑکی ہے جو ویسٹرن ڈریسنگ کرتی ہے, اس کی وجہ سے اگر ایک سپروائزر ان چیزوں کی, ان پیرامیٹرز کی بنا پہ کوئی پروموشن کو ڈیموشن میں چینج کر دیتا ہے یا کسی کی پروموشن کر دیتا ہے, تو یہ چیزیں بھی ہراسمنٹ کے زمرے میں ہی آتی ہے. جی I totally agree. آنی چاہیے ہراسمنٹ, یہ سب یہ ہراسمنٹ ہی ہے. جی جی بالکل. اسی طرح سے جس طرح آپ نے کہا نا میڈیا کے اندر ہے, اسی طرح کا ہراسمنٹ ہوتا ہے. کئی لوگ جو ہوتے ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ اتنے کچھ حقدار نہیں ہوتے, ان کو وہ حق مل جاتا ہے بیکاز ان کے جو بھی ریزنز ہوتے ہیں وہ مجھے نہیں پتا, نہ میں بتانے چاہتی ہوں والی بات ہے, تو ان کو مل جاتا ہے, تو چلو ٹھیک ہے. اور جو بیچارے جو حقدار ہوتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں بیکاز وہ ٹو بی ویری آنیسٹ کئی جگہوں پہ نہیں جاتی, ٹھیک ہے, کچھ حرکتیں ایسی نہیں کرتی ہیں تو وہ پیچھے رہ جاتی ہیں. مگر وہ حقدار ہیں, وہ بہت خوبصورت ہے, ان میں ٹیلنٹ ہے, سب کچھ ہے, مگر جو دوسرا اسپیشل ٹیلنٹ ہے وہ نہیں ہے ان میں. عقل مند کو اشارہ کافی ہے.
بے شک. اچھا میں اب اپنے پروگرام کے باقی حصے کی طرف چلتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ ہم نا اس پہ اس کے لاس کی اس کے پریونشنس کی بات کر لیں. تو اقرا ہمیں جو ہے نا جو کوئکلی جو ہے ریویو لاس پہ دیتے ہیں کہ ہمارے ہراسمنٹ کے لاس کون کون سے اویلیبل ہیں, کیا ریمیڈیز اویلیبل ہیں, اور جو خواتین مطلب ہراسمنٹ کا شکار ہو جائیں وہ کیا ریمیڈیز کیا لاس کے انڈر آ کے اپنے کو پروٹیکٹ کر سکتی. تھوڑا سا ہمیں ذرا پروسیجر ڈسکرپشن بتا دیں گے آپ تاکہ ہمارے لیے جو ہے نا وہ آسانی ہو جائے گی. سب سے پہلے تو یہ بات جانی حارث بہت زیادہ ضروری ہے, وہ یہ کہ پاکستان ایک ایسی کنٹری ہے, لوگوں کی یہ بہت مسکنسیپشن ہے کنٹری کے بارے میں کہ ہمارے پاس لاز اویلیبل نہیں ہے, اس لیے جسٹس پریویل نہیں کرتا ہے. جبکہ اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاس جنرل لا سے لے کے اسپیشل لاز میں تمام کے تمام کئی جگہوں پہ پروٹیکشن کے حوالے سے اویلیبل ہے. لیکن لوگوں کو اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے, لوگوں کی مینٹل ٹریننگ نہ ہونے کی وجہ سے, ایجوکیشنل ٹریننگ نہ ہونے کی وجہ سے دے آر ان اویئر آف دوز لاز. اب جیسے فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمارے پاس جنرل لاز ہوتے ہیں اور اسپیشل لاز ہوتے ہیں. اب جنرل لا میں ہمارے پاس پاکستان پینل کوڈ 1860 کا لا ہے, اس میں اگر آپ دیکھیں اوور ویو میں آپ کو دوں تو 354 سیکشن سے لے کے جو عورت کی موڈیسٹی کے بارے میں پروویژن بات کرتی ہے پروٹیکشن کے بارے میں, وہاں سے لے کے 509 تک کافی ایسی پروویژنز ہیں جو صرف اور صرف اس چیز کو ڈیل کرتی ہیں, ہاؤ ٹو پروٹیکٹ دا موڈیسٹ, ہاؤ ٹو پروٹیکٹ دا ریسپیکٹ آف دا وومن. ہمارے پاس کیا کہتے ہیں 354 میں ہمارے پاس آتا ہے اگر کوئی موڈیسٹی کو ہرٹ کرتا ہے تو اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے. 354 میں ہمارے پاس ایک ہینس پوائنٹ آف ویو کا کرائم آتا ہے 354 اے میں. وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک وومن کو اسٹرپنگ آف ہر کلوتھس کیا جاتا ہے ان پبلک پلیس, اس کو نیوڈیٹی کی طرف لایا جاتا ہے پبلک پلیس میں, تو پھر اس کی ڈیتھ اور امپریزمنٹ آف لائف جیسی اتنی کیپٹل پنشمنٹ. آفٹر ورڈز اگر آپ آ جائیں 366 میں 365 میں تو ایبڈکشن اور کڈنیپنگ کے حوالے سے بہت سی سیکشنز آپ کو ملیں گے. کسی کو کمپیل میرج کے لیے کیا جاتا ہے تو 365 میں آ جائیں, ایبڈکشن کی جا رہی ہے 366 میں آ جائیں. اگر آپ مائنر گرلس کی 18 سے نیچے کی بات کر رہے ہیں تو 360 کہتے ہیں 6B میں آ جائیں. اگر آپ فورنیکیشن کی بات کریں تو وہ میرا 496 آ جاتا ہے. 496 فال ایکوزیشن آف فورنیکیشن ہے. اور لاسٹ میں جو بہت زیادہ کوٹ کیا جاتا ہے ہراسمنٹ کے حوالے سے, اور اگر آپ کو پورے پی پی سی میں سیکچوئل ہراسمنٹ کا کہیں ورڈ ملتا ہے تو سیکشن 509 جو کہتا ہے موڈیسٹی کو لیڈیز کی یا وومنس کی فیمیلز کی موڈیسٹی کو کرنا یا موڈیسٹی کو ڈینجر میں کرنا کرمینل انٹینٹ کے ساتھ, تو ایون اسٹیئر کرنا بھی ہراسمنٹ کی زمرے میں. اس کے بعد ایک میں یہاں آپ کو ایڈیشن کروں سیکشن 236 جو ہے کیا گیا ہے تھرڈ ٹیچر, وہ ہمیں ایکچولی بتاتا ہے کہ ایسا ایسڈ جو عورتوں پہ تیزاب پھینکے جاتے ہیں اور جس میں اسکن کو برن کر دیا جاتا ہے, یہ بہت ہینس اس کے حوالے سے بھی ATA یعنی کہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ جو ہے اس نے اس کو ایک اسکیڈول کے نام سے میں آپ کو سیریسنس لاس کی بتانا چاہ رہی ہوں جنرل میں. پھر اگر آپ اسپیشل لاس میں آ جاؤ تو ہمارے پاس سب سے پہلا لا آتا ہے جو میں نے پیچھے اپنی ڈسکشن میں حوالہ دیا ہے, ہمارے پاس ہے پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ آف اے وومن ایٹ ورک پلیس. 2010 18ویں ترمیم کے بعد یہ جو ہمارے پاس جو لا ہے یہ آیا تھا, اور اس میں ورک پلیس کے حوالے سے پروٹیکشن کے بارے میں بتایا گیا. دوسرا لا جو ڈسکشن میں ہے وہ ہے ہمارے پاس پیکا, پاپولرلی اس کو پیکا کے نام سے جانا جاتا ہے, وہ ہے پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016 میں یہ آیا تھا. اس کے بعد اب لیٹسٹ اپڈیٹ میں آپ کو اسپیشل لا کے حوالے سے دوں تو زارا کا ایکٹ ہے جو 2020 میں آیا ہے. ڈاکٹر شیریں مرزاری نے بینگ اے فیڈرل منسٹر آف ہیومن رائٹس, انہوں نے نیشنل اسمبلی کے آگے آفٹر زینب ایپیسوڈ جو زینب 7 سال کی بچی تھی, یہ سارے میں آپ کی بات کو انٹرپٹ کروں, یہ سارے ایکٹ جو ہے ہمارے ان پرابلمس کے بعد کیوں نکلتے ہیں, اس سے پہلے کیوں نہیں نکلتے؟ کل بلکہ اناؤنس کیا ہمارے ایجوکیشن منسٹر ڈاکٹر مراد راز صاحب نے کہ اب وہ جو اسکول کے اوپر نوٹس لے کے جو ہے اس کے خلاف ایکٹ نکال رہے ہیں. پرائیویٹ اسکول کو جو ہے وہ کوئی نیا ان کے لیے لا بنانے لگے ہیں, کچھ نیا ایکٹ. مے بی یو آر اویئر اباؤٹ جی جی بالکل, میں اس کے بارے میں بھی آپ سے پہلے کیوں نہیں اسٹیپ لے پاتے؟ نہیں اسٹیپ ہمیشہ میں نے آپ کو وہی بتایا اپنی ڈسکشن کے سٹارٹ میں نے آپ کو بتایا لاس ہمارے پاس ہیں, چیزیں ہمارے پاس ہیں, پیپل آر ان اویئر. اب جیسے کہ آپ نے حوالہ دیا, ہاں جی آپ نے حوالہ دیا LGS 1A1 کا جو یہ بہت زیادہ کال آؤٹ کیا جا رہا ہے, اس کے اسٹاف کو جو ابیوز کیا گیا ہے LGS کے اسکول کے کیمپس میں بچوں کے ساتھ. اب اگر آپ اس کی ہسٹری دیکھیں تو پریویسلی بھی ایسے کافی کیسز بچوں کے آ چکی تھے اسکول میں,
لیکن ایڈمنسٹریشن پہ اس نے سائلنٹ رہی. ایڈمنسٹریشن ان کے پاس کوئی انکوائری کمیٹی نہیں ہے, کوڈ آف کنڈکٹ کو کہیں ڈسپلے نہیں کیا گیا, لا اویلیبل ہیں حارث, لیکن ان کو اویئر نہیں کیا جا رہا پبلک. لیکن ود دا پیسج آف ٹائم یہ جو لاز آتے ہیں, جیسے کہ آپ کہہ رہے ہو کہ کیوں یہ انسیڈنٹ کے بعد آتے ہیں, لیکن انسیڈنٹ کے بعد جب لیجسلیشن اس کو ٹیک اپ کرتی ہے کہ انسٹیٹیوشنز کو اس کے اوپر فورس کیا جائے کہ نہیں, اس کو ایک الارمنگ سچویشن سمجھ کے بچوں کو پروٹیکشن دی جائے, تو پھر اس کے بعد جو ہے ان کے اوپر لاس بنتے ہیں. اور جس کا بھی آپ نے حوالہ دیا, یہ بیسکلی لاہور میں کل ہونے والی 2 جولائی 2020 میں کانفرنس ہے, جس میں جو ہمارے ایجوکیشن منسٹر ہیں, پنجاب ایجوکیشن منسٹر جو ہیں ڈاکٹر مراد راس, انہوں نے بیسکلی کہا ہے کہ پروونشل لیول پہ اب ہم آپ کو پرائیویٹ اسکولس کے لیے کوڈ آف کنڈکٹ دیں گے, پرائیویٹ اسکول کے لیے ایسا لا بنائیں گے تاکہ بچوں کے ساتھ چائلڈ ابیوز نہ ہو سکے. پھر ہمارے پاس چائلڈ پروٹیکشن اور ویلفیئر بیورو کی جو چیئر پرسن ہے سارا احمد, انہوں نے بھی اس بات کو آگے کیا کہتے ہیں بیک کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ بالکل یہ جو ایل جی ایس 101 میں جو یہ ایپیسوڈ ہوا ہے چائلڈ ابیوز کا, وی آر ڈیناؤنسنگ دیٹ. ہم کہہ رہے ہیں کہ جو بچے ہیں دے آر فیوچر آف آور کنٹری, so they need to be educated in a very educated environment, very cultured environment. تو اس کے لیے بھی جو ہے یہ بالکل آپ صحیح بات کر رہے ہو. اب نیا لا انشاءاللہ ان فیوچر ہمیں دیکھنے کو ملے گا جو پرائیویٹ اسکولس کو بھی یہ کہے گا کہ ہاں بھائی آپ نے بچوں کے اوپر یہ اس طریقے سے اپنے اسٹاف کو ٹرین کرنا ہے اور بچوں کو کیسے مینٹلی پریپیئر کرنا ہے ریگارڈنگ ہراسمنٹ. اچھا, یہ جو سیکشن 509 پی پی سی کا ہے, 509 پی پی سی کا, وہ بات کرتا ہے جی موڈسٹی اور جو ہے وہ کازنگ سیکشول ہراسمنٹ کی بات کرتا ہے. اس کی مجھے بتائیں کہ یہ بیلیبل آفینس ہے اور اس کی کیا مطلب کہ کہہ لیں کہ جورسڈکشن یا اس کی لمیٹیشن بنتی ہے کہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ جنرل لا کے اندر اس لا میں آ کے کسی پہ ایف آئی آر کرواتا ہے تو وہ کن کن سبجیکٹس کو جو ہے وہ نظر انداز کر کے جو ہے ان کے پہ نظر رکھ کے اس کو جو ہے یوز کر سکتے ہیں 509 کو پی پی سی والے کو, کیونکہ ہم باقی ایک بات تو حارث سب سے پہلے سمجھنا ضروری ہے ہراسمنٹ کے بارے میں کہ ہراسمنٹ کی ہمیں کوئی بھی سیپریٹ ریمیڈی اویلیبل نہیں ہے. ہراسمنٹ کی جو اویلیبلٹی ہے ریمیڈیز کی وہ اکارڈنگ ٹو دا کوسچن آف فیکٹ ہے, اکارڈنگ ٹو دا جنرل لا ہے, اکارڈنگ ٹو دا انسٹیٹیوشن ہے. اب سب سے پہلے جو آپ نے 509 کی بات کی ہے وہ موڈیسٹی اور انسلٹ کی بات کرتے ہیں, عورتوں کو اسٹیئر کرنے کی بات کرتے ہیں, سیکچوئل ہراسمنٹ کی بات کرتے ہیں. اس میں جو آپ بات کر رہے ہو یہ جو آفینس ہے اس میں سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے پروسیجر کافی لیتھل ہے, کرمنل پروسیجر جو ہے, اس لیے زیادہ لوگ اوائڈ بھی کرتے ہیں. لوگ زیادہ تر ڈپارٹمنٹل جو ریمیڈیز ہیں ان کو اویل کرنے کی زیادہ پرسو کرتے ہیں, ان کو کہ ڈپارٹمنٹ پہ ان کو اویل کر لیا جائے. لیکن اگر کسی کے ساتھ زیادہ مطلب کہ کوئی ہراسمنٹ ہو گئی ہے تو وہ 509 میں جاتا ہے, پھر وہاں ایف آئی آر کٹوائی جاتی ہے, اس کے بعد آپ کو پتہ ہے انویسٹیگیشن ہوتی ہے, انکوائری ہوتی ہے, اور یہ میجسٹریٹ فرسٹ کلاس جو ہے, اگر آپ کالم 8 آف شیڈیول سیکنڈ سی آر پی سی کرمنل پروسیجر کا اگر آپ دیکھیں تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ 509 کا جو آفینس ہے اس کو جو وہ ٹرائیبل بائی دا میجسٹریٹ آف فرسٹ کلاس ہے, کیونکہ اس کی جو پنشمنٹ دی گئی ہے وہ 3 ایئرس کے اکارڈنگلی امپریزمنٹ ہے. پھر اس کی آپ کے پاس فائن آتا ہے, فائن اور امپریزمنٹ دونوں بھی دیے جا سکتے ہیں. تو اس کو اس حوالے سے کرمنل میں آپ جاؤ گے تو وہ ایک لیتھل ایک پروسیجر ہے جو نارمل ٹرائل کا ہوتا ہے. یو ہیو ٹو فیس دیٹ تھنگ. اچھا, میں اب ایک اور سوال کی طرف بڑھتا ہوں, تو وہ سوال بھی میں آپ دونوں سے پوچھنا چاہوں گا. وہ سوال بھی ہمارا جو ہے وہ میڈیا انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہے. ہم نے پیچھے کچھ عرصہ پہلے ایشو کافی زیادہ میڈیا پہ ہائی لائٹ ہوا, سنا علی ظفر اور میشا شفیع کا کیس چل رہا تھا, تو اس حوالے سے بھی دیکھا جائے تو وہ بھی ایک ہراسمنٹ کا اس کو دعویٰ کیا گیا تھا, اور میشا شفیع نے جو ہے سیکشل ہراسمنٹ میں خبر آپ وکیل صاحب زیادہ بہتر جانتی ہیں, تو کائنڈلی ذرا اس کو بھی الیبوریٹ کرو. اور آپ بینگ ان میڈیا انڈسٹری آپ نے اس کو کیسے جو ہے وہ کہتے ہیں اس انالیسس کیا آپ نے نکالے؟ میں آپ سے فیورزم کی بات نہیں کرتا کہ آپ کسی فیور میں, آپ نے اس کو دیکھتے ہوئے کیسے انالیسس نکالے کہ کیا یہ ہماری میڈیا انڈسٹری میں جو ہے یہ چیزیں یہ پرابلمز یہ جو ہے سرکولیٹ کرتی رہتی ہیں کہ یہ صرف ایک ایکسیپشنل کیس نکلا کہ آپس میں سیلیبریٹیز کا جو ہے اس طرح ایک جو ہے وہ ایشو کریٹ ہو گیا اور ایشو نکل آیا. بظاہر تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فین کا ایک سیلیبریٹی کے خلاف چاہے ایشو ہو سکتا ہے, لیکن ایک سیلیبریٹی کے خلاف یہ مطلب کیسا معاملہ تھا آپ کی نظر میں, کیسے گزرے ہے؟ نہیں دیکھیں, انہوں نے اتنا نہیں بات بھی کہی کہ سب کچھ اس لیے ٹل جاتا ہے کہ کوئی پروف نہیں ملا. اب آپ بتائیں, اللہ معاف کرے, اگر کسی کا ریپ ہوتا ہے تو آپ کو 3 وٹنس چاہیے ہوتے ہیں. کیا ریپ کے وقت آپ کو کس وقت 3 وٹنس ملتے ہیں؟ آپ یہ بتائیں, یہ کہاں کا لا ہے, مجھے یہ بتا دیں.
کہ اگر آپ کو کسی نے چھیڑا ہے اس وقت آپ کہاں سے 3 پروف لے کر آئیں گے لوگوں کے گواہی دینے کے لیے کہ اس نے مجھے چھیڑا ہے. ہر کیس اسی طرح سے رفع دفع ہو جاتا ہے کہ کوئی پروف نہیں ملا, کوئی صحیح چیز نہیں ملی. تو یہ مجھے آپ پلیز بتائیں کہ یہ کیا چیز ہے, یہ پروف کا کیا مطلب ہے؟ اگر گاڈ فوربڈ کوئی ایک عورت ریپڈ ہوتی ہے, کیا اس وقت اس کے پاس 3 گواہ ملتے ہیں اس کو کہ میں ریپ ہوئی ہوں؟ جی بالکل. جی وکیل صاحبہ اس پہ یا اگر اس کو کسی نے ہراس کیا ہے تو اس پہ کیا گواہی ہے؟ یہ تو ہر ورڈز اگینسٹ دا ادر پرسن والی بات ہے نا. یہ مجھے پلیز کوئی بتائے کہ گواہ کدھر سے آ سکتے ہیں اس وقت. یہ مجھے ضرور پوچھنا ہے اس سے پہلے کہ میں کوئی اور بات کروں. مجھے جب سے یہ بات بہت کھٹک رہی تھی کہ پلیز مجھے کوئی یہ بتا دے. لاس تو بنتے ہیں, ٹھیک ہے, جیسے کہتے ہیں promises are made to be broken, laws are made to be not used or what, I can't understand. مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ لاس تو ہیں لیکن اینڈ آف دا ڈے جسٹس ڈز اٹ پریویل. ایک لڑکی جو کہ خود ایک سپر اسٹار ہے, اس میں کیسے اتنی ہمت آ گئی کہ وہ پورے she doesn't need any of the fame and thing like that کہ مجھے فیم مل جائے گی اور مجھے یہ مل جائے گا کہ میں اتنا میڈیا میں آ جاؤں گی یا مجھے اتنی باتیں ہو جائیں گی. اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا. چلے اتنا نہیں تو اتنا تو ہوا ہوگا, کچھ تو ہوا ہوگا اس کے ساتھ جو اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا. اب یہ کہہ دینا کہ کوئی پروف ہی نہیں ملا اس کے اگینسٹ تو وہ کیس ہی رفع دفع ہو گیا, ختم. تو کیا بیچاری پاگل تھی جو اس طرح سے؟ میں اس میں تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں. میں مانتی ہوں, میں علی ظفر کو پرسنلی بھی جانتی ہوں, ایسی کوئی بات نہیں, از اے ویری نائس پرسن. میں میشا کو بھی جانتی ہوں پرسنلی, از اے ویری نائس گرل. مگر ہر دھوئیں کے پیچھے کہیں آگ ہوتی ضرور ہے. ہر دھوئیں کے پیچھے کہیں نہ کہیں آگ ضرور ہوتی ہے. تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا. مگر یہ جو کہہ دینا انہوں نے کہا تھا نا کہ کوئی پروف نہیں ملا, تو پروف کیا چاہیے ہوتا ہے ان کو, کیا پروف ہوتا ہے آپ بتائیں. ایک لڑکی, ایک عورت جو ہے وہ اندر بند ہوئی ہوئی ایک کمرے میں, اس کا ریپ ہو گیا, وہ باہر نکل کے کہہ رہی آئی ہیو بین ریپڈ. اب وہ کیا پروف لائے گی؟ میڈیکل پروف سے شی بین ریپ, بٹ ہو آر دی ریپسٹ؟ اگر وہ اس کو بول دے گی دیو ریپ, بٹ دیر از نو پروف. دیکھیں جی میں واٹ از دا پروف؟ وہ جو ہماری گیسٹ ہیں یہ میں پوچھنے چاہ رہی ہوں, پروف کہاں سے آپ؟ اس کی وضاحت میں کچھ اس طرح کروں گا کہ اصل میں ہمارے جو پاکستان میں لاس پریویل کیے گئے نا, وہ کچھ لاس اس طرح بنائے گئے ہیں تاکہ دونوں سائڈز کو جو ہے وہ دیکھا جائے. اس طرح تو ہمارے جو لاس یہاں پہ موجود ہے, آئے دن ہم تو ایک دو چیزوں کو دیکھتے ہیں نا, ہائی لائٹ ہوئی ہیں. روز دیکھے جائیں تو روز ہی جو ہے نا اس طرح کے معاملات تھانے میں, کورٹوں کچہریوں میں چل رہے ہوتے ہیں کہ ایک لڑکی نے الزام بھی لگا دیا, جو کر دیا. خیر اس کی فارمیشن کے لیے بتایا گیا ہے کہ آپ کو وٹنس اس ٹائم فوراً یہ نہیں چاہیے کہ وٹنس موجود ہو. میں اس کی وضاحت اس طرح کر رہا ہوں کہ وٹنس اس طرح ہونا چاہیے کہ ایک بندہ اگر آپ کے ساتھ یہ 2 بندے موجود ہیں اور آپ کا ریپ ہو گیا, انہوں نے گواہی دیا نہیں دی, وہ سیپریٹ چیز ہے. لیکن اگر آپ کا ریپ ہو گیا ہے اور مین ٹائم آپ اگر اپنی میڈیکل رپورٹ کروانے گئی ہیں تو 2 بندے آپ کے ساتھ جو ہے علاج شدہ ہونے چاہیے. اس میں آپ کا ڈاکٹر بھی گواہی دے سکتا ہے, اس میں میڈیکل ٹیسٹ کرنے والا بھی گواہی دے سکتا ہے, اس میں ایکسیپشن نہیں دے گی. اگر آپ پی پی سی کی, میں اس چیز کی اس طرح وضاحت کروں, مے بی آئی ایم رائٹ اور رانگ. مگر اللہ معاف کر دے, آپ کبھی کورٹ میں آپ نے کوئی ریپ کے کیس کو ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ اس سے کتنے انڈیسنٹ سوال کیے جاتے ہیں اور اتنا کچھ کیا جاتا ہے؟ تو اس سے تو اچھا ہے وہ کہتی میں مر جاؤں. جی اس سے تو اچھا وہ کہتی میں مر ہی جاؤں تو بہتر ہے. صحیح بات. اسی وجہ سے یہ والی بات ہے. اسی وجہ سے تو عموماً اسی جو ہے لیے میں یہ پوچھنے چاہ رہی ہوں کہ یہ میں پوچھنے چاہیے تو کہا نا رفع دفع جو ہو جاتا ہے تو پروف کیا چاہیے ہوتی ہے؟ جیسے کہ کوئی ہراسمنٹ کے کیس کے, اب جیسے انہوں نے کہا کہ کپڑے کے اوپر اس نے تعریف کر دی, اس نے جا کے کمپلین کر دیا کہ جنہوں نے مجھے ہراس کیا, ٹھیک ہے, اور میرے کپڑوں کی تعریف کر دی اس انداز سے. پروف کیا ہے؟ جو وہ کہنا کہ لا کو پروف چاہیے ہوتا ہے, تو پروف کہاں سے لے کر آئیں گے؟ ان کے جو سبارڈینیٹس وہاں کام کر رہے ہیں, جو کولیگز ہیں, کیا وہ پروف کریں گے؟ وہ تو کبھی ڈر کے مارے نہیں آئیں گے اپنی جابس کو سنبھالنے کے لیے, تو وہ رہ گئی نا, اس کی تو کوئی بات ہی کا کچھ نہیں ہوا فائدہ. دیکھیں اس کی بھی ایک ایکسیپشنل سیکشن اسی لیے لوگ ڈرتے ہیں, اسی لیے لوگ ڈرتے ہیں کوئی بھی کیس کرنے سے, پولیس پہ جانے سے, کیس کروانے سے. اس لیے لوگ ڈرتے ہیں کہ جسٹس ڈز ناٹ پریویل والی بات ہے. ڈز ناٹ. آئی ایم سوری, کہتے ہیں نا قانون اندھا ہے, صحیح کہتے ہیں, قانون اندھا ہے ان دا سینس کہ لائک دیر از نو جسٹس. ٹھیک ہو گیا, دیر از نو جسٹس. جی اقرا صاحبہ بہت ہائی لائٹ ہوگا کیس, میڈیا میں آئے گا. میں نے اگر خدا نخواستہ کر دیا, او نازنین طارق کا یہ ہو گیا, او میشا شفیع کا فلانے کا بیچاری کا یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, بس میڈیا کو ایک
सब्सटेंस मिल गया डिस्कस करने के लिए, बेशक बेशक उसको उछालने के लिए। बेशक, नो डाउट। तो जी इकरा साहिबा आप इसमें वजाहत करें। पहले जी आपा जी ने सवाल पूछा कि अगर रेप का जो सपोज करें केस आता है उसमें विटनेस कहाँ से जो है वो उस टाइम अरेंज की जाए, तो मैंने इनको वजाहत की कि विटनेस जो है वो ये नहीं कि उस टाइम जो मौके पे मौजूद हो विटनेस होंगे, विटनेस आपके बाद में भी आपकी इस चीज़ की जो है वो गवाही दे सकते हैं। सपोज अगर आपने उस चीज़ में आप इंडल्ज हो गई या अगर आप उसमें सपोज करें मेडिकल के लिए जाते हैं तो मे बी योर डॉक्टर कैन ऑल्सो बी पार्ट ऑफ योर कहते हैं विटनेस। अच्छा मुझे इनकी एक और बात हमने सुनी है, इन्होंने जो है एंड वो लॉ पे बात हैरेसमेंट को भी मैंने कहा था कि अगर ऑफिस में उसको हरास किया, उसने जाके कहा, तो कौन गवाही देगा कि हरास हुई है कि नहीं ऑफिस में। जी ऑफिस के बारे में भी इन्होंने सवाल पूछा, और अब उस पर क्या आपकी जो है वो अंडरस्टैंडिंग, क्या लॉज के बारे में हमें क्या कहता है कि ये जो विटनेसेस मौजूद हैं, क्या इस विटनेसेस के होने या ना होने की वजह से हमारा केस जो आगे जो है वो नहीं चल सकता? हेलो जी जी आपको आवाज आ रही है? हेलो, आपको आवाज आ रही है? जी जी मुझे आ रही है आवाज, काइंडली जरा प्लीज प्रोसीड करें। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। अच्छा मैं ये हमें तो फरमा आ रहा रही हूँ, है आपकी आवाज। आपको मेरी आवाज आ रही है वहां पे? सिग्नल इशू है। मुझे तो आ रही है। अच्छा चलें इकरा साहिबा, हमें आप इसको हम देख लेते हैं। आपको को मेरी आवाज आ रही तो मुझे आप जो हमारा जो लॉ मौजूद है हरासमेंट एट वर्क प्लेस वाला एक्ट जो मौजूद है 2010 का, अमेंडमेंट 2014 में हुई, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहेंगे कि आपको मेरी आवाज आ रही हो प्रॉपरली, क्योंकि उससे भी हमारी काफी चीजें, हमारे काफी क्वेश्चन जो क्लियर हो सकते हैं। हरासमेंट एट वर्क प्लेस वाला एक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपको उसका जो है कोई इल्म हो। हारिस, मुझे आपकी आवाज उनको जो आवाज है, ही नहीं आ रही, आपका जबकि क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आ जबकि रहा। हमारे मेरे पास तो बिजली भी नहीं है। मैं ये बता रहा हूँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो बट लॉस के हवाले से मैं आपको थोड़ा गाइड करती चलूँ कि लॉस के हवाले से जो वर्क प्लेस का लॉ है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाह रही थी, आई डोंट गेट योर क्वेश्चन बेसिकली, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके हवाले से प्रोटेक्शन अगेंस्ट जो आपको हरासमेंट के हवाले से वर्क प्लेस पे वुमेन को दिया गया है, उसमें एक बहुत प्यारा सिस्टमेटिक तरीका है कैसे आपने अपनी रेमेडी को अवेल करना है। इसमें सबसे पहले आपको एक मैकेनिज्म और एक मैंडेट दिया गया है सेक्शन 3 के तहत। सेक्शन 3 इस एक्ट का हमें बताता है कि इंक्वायरी कमेटी फॉर्म की जाएगी, उसकी कॉम्पोजिशन कुछ ऐसी होगी कि मिनिमम जो उसके मेंबर्स होंगे वो 3 मेंबर्स होंगे, ज्यादा से ज्यादा 9, 10, 11 भी हो सकते हैं, पर मिनिमम 3 होंगे, जिसमें एक रिप्रेजेंटेटिव फीमेल मस्ट होंगी, एक वर्कमैन रिप्रेजेंटेटिव होगा मस्ट, और एक हमारे पास मैनेजमेंट के कुछ लोग होंगे जो इस इंक्वायरी कमेटी में कोई भी अगर कंप्लेंट रिपोर्ट होती है रिगार्डिंग दी हरेसमेंट तो उसको कैसे डील किया जाएगा वो आपको ये एक्ट बताता है। अब इसका प्रोसीजर कुछ ऐसे है कि जब भी कोई एक लेट्स सपोज एक एम्प्लॉयर ने मतलब कि एक एम्प्लॉय को कोई इशू होता है हरेसमेंट का, तो वो क्या करती है के पास जाती है, इंक्वायरी कमेटी को अपनी रिपोर्ट जो है कहते हैं कंप्लेन करती है। कंप्लेन करने के बाद अब यहाँ इंक्वायरी कमेटी का काम है वो टेकअप करती है केस को और एक्यूज्ड को जो है कम्युनिकेट करती है तमाम की तमाम एलिगेशंस। जब वो एलिगेशन कम्युनिकेट करती है एक्यूज्ड को तो यहाँ 7 दिन के अंदर अंदर एक्यूज्ड इज लायबल टू आंसर। जी जी एक्यूज्ड इज लायबल टू आंसर। जब एक्यूज्ड जो है अपना आंसर रिप्लाई कर देता है तो उस रिप्लाई में क्या कहते हैं अगर सेटिस्फाई हो जाए जो इंक्वायरी कमेटी है कि हाँ यहाँ बिल्कुल इस एम्प्लॉय के साथ जो है हरेसमेंट कमिट हुई है, तो वो अपना जो है एक जो अपना डिसीजन है वो लिख के आपकी जो रिस्पेक्टिव अथॉरिटी है जिसको हम एम्प्लॉयर कहते हैं इस लॉ में, उसमें उसको सेंड कर देती है। वो फिर आपको पनिशमेंट्स बताती है जो ज्यादातर सिविल पॉइंट ऑफ व्यू की होती है। लाइक आपके पास आ जाती हैं क्या कहते हैं कंपनसेटरी पनिशमेंट्स आ जाती हैं, सेंसरशिप आ जाती है, उसके बाद फिर क्या कहते हैं किसी की रिटायरमेंट को अर्लियर कर दिया जाता है, किसी के बेनिफिट्स को कर्टेल कर दिया जाता है, किसी की तमाम जो है क्या कहते हैं रिमूव ही कर दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा। इस तरह के जो बेनिफिट्स आपको वर्क प्लेस के लॉ में दिए गए हैं। लेकिन अगर कोई बंदा इससे मुत्तफिक नहीं करता तो उसकी रेमेडी क्या है? रेमेडी उसकी ये है कि इस ऑर्डर से
اگر میں بینگ اے ایگریوڈ پرسن میں نہیں کر رہی, میں ایگریوڈ ہوں اس آرڈر سے یا میں اس سے متفق نہیں ہوں, تو میں ایمبرس پرسن کے پاس جاؤں گی اور اس کے بعد اپنی اپیل جو ہے فائل کروں گی. ایمبرس پرسن جو ہے اس کو سیٹیسفائڈ کر سکتے ہیں, ایمبرس پرسن اس کو ماڈیفائی کر سکتے ہیں, اس کو سن کے اس کے اکارڈنگلی جو ہے ساری اس کے اوپر ڈیسیژن لے سکتے ہیں. تو ورک پلیس میں یہ والا ہمارے پاس آ جاتا ہے سول پوائنٹ آف ویو سے. لیکن اگر ہم نے کرمنل اور پینل دیکھنی ہے نا, ریمیڈیز جو ہمیں اویلیبل ہیں اسپیشل لا میں, تو ہمارے پاس سب سے امپورٹنٹ جو لا ہے آج کل وہ ہے سائبر کرائمس کا. جو سائبر بلنگ ہوتی ہے آن لائن, فیس بک, ایس ایم ایس, ٹویٹر کے اوپر جو کہ کہتے ہیں, جو یہ سائبر بلنگ ہوتی ہے, اس کا اگر کوئی کیس ٹیک اپ کرتا ہے, کوئی آپ کی انفارمیشن لے کے آن لائن اس کو آپ کی امیج کو ٹارنش کرتا ہے, ریپوٹیشن کو ٹارنش کرتا ہے اور اس کو کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو پھر آپ ایف آئی اے میں اپنی کمپلین کرتے ہیں تھرو پیکا. پیکا پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016 کے تحت. اس کا 20 سیکشن اور 24 سیکشن جو ہے پینل کلازز کے طور پہ یوز ہوتا ہے, اور اس میں جو ہے آپ کو کیا کہتے ہیں آپ کا کیس ٹیک اپ کیا جاتا ہے. اور اس میں مطلب لا جو ہے اس کی بیوٹی یہ ہے کہ اس کو کیسے مطلب کہ کیٹر کیا جا رہا ہے. اچھا, جیسے میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا, میں آپ سے وہ ریپیٹ کروں گا, ابھی ہم اس پہ چلتے ہیں. ہم نے جو علی ظفر والے کیس کی بات کی تھی, میشا شفیع والے, اس پہ آپ کی کیا رائے, کیا وضاحت ہے آپ کی؟ پھر آپا سے بھی ڈسکشن دوبارہ کرتے ہیں اس کے اوپر. پہلے آپ مجھے بتا دیں کہ آپ کی اس پہ کیا رائے ہے, آپ نے اس کیس کو اسٹڈی کیا ہوا ہے, تو یو مسٹ بی اویئر اباؤٹ دس تھنگ کہ اس میں بھی ہم اصل میں سیلیبریٹیز کو تو نہیں اس میں انکلوڈ کریں, بٹ وی آر جسٹ ہائی لائٹنگ دا ایشو کہ ہمارا جو وہ ہراسمنٹ کا اس میں بھی نام دیا گیا, کیونکہ یہ بڑا ایک کہہ لیں کہ ایشو ہے ہراسمنٹ کا. اور کل ابھی 2 دن پہلے یہ ایل جی ایس والے اسکول میں بھی وہ بڑا ہائی لائٹ کر دیا گیا میڈیا پہ. تو آپ کو پتا آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, ہم تو وہ 200 صفحے کی یا 300 صفحے کی ججمنٹ پڑھنے سے پہلے جو ہے پہلے سوشل میڈیا پہ جو ہے کنسرن کرتے ہیں کہ لوگوں نے کیا پولنگ کی ہے, کیا کمنٹس کیے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو لوگوں نے رائے دی ہے سوشل میڈیا پہ وہ زیادہ اوتھینٹک ہے. تو اس حوالے سے بتائیں کہ جی جو ہمارا ایشو چلا تھا اس میں آپ کی کیا رائے ہے, اور آپ نے کیا اس کو فیل کیا کہ یہ بھی ایک ہراسمنٹ کا حصہ تھا, اور اس میں مطلب جو بھی گلٹی ہے, جو بھی ہے, آفینس ختم ہوا ان کا, لیکن ہراسمنٹ جو ہے وہ اس طرح بھی کی جاتی ہے. غائب بس وہ ان سے رابطہ منتقا ہمارا جو ہے رابطہ, آئی تھنک وہ نیٹ ورک ایشوز کی وجہ سے میسج بھی مجھے آیا کہ مجھے آپ کی آواز دوبارہ نہیں آ رہی. خیر وہ دوبارہ ہم سے ریکنیکٹ کر لیں گے. اچھا آپا, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس بارے میں کہ جیسے ہم نے اس کیس پہ, یہ میرا بھی سوال ہے. مجھے یہ سوال تو بالکل نہیں ریپلائی کرنا ہے ان دونوں کے بارے میں, دونوں کو میں بہت اچھے سے جانتی ہوں, اور وہی والی بات ہے. اور میں یہ ریلی نہیں چاہتی کہ میں کسی کا بھی سائڈ لوں, اس لیے کہ میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ میشا شفیع کمز فرام اے ویری گڈ فیملی, اور اس کو بہت ہمت اور گٹ چاہیے تھے اس طرح سامنے آنے کے لیے, اور بغیر کسی ریزن کے اس کو پبلسٹی نہیں چاہیے تھی, تو وہ کچھ نہ کوئی وجہ سے آئی تھی. ایک ماں بھی ہے, وہ ایک وائف بھی ہے, ایک بہت بڑی سیلیبریٹی ہے, تو ایسی وداؤٹ اینی ریزن اس کو کوئی ضرورت نہیں تھی آنے کی. اب پروف نہیں ملا کوئی, دیٹس اے بیڈ لک والی بات ہے, مگر I'm not going to say, علی ظفر کو بھی میں پرسنلی بھی جانتی ہوں, he's not a bad person, مگر اس کی کیا پرائیویٹ پرسنل لائف ہے وہ مجھے نہیں پتا. I know these people while meeting them as a celebrity type of a thing in the media place. تو میں کسی کا بھی سائڈ نہیں لے سکتی اس وقت, نہ میں بول سکتی ہوں. جج اینڈ ایڈوکیٹ وہ ہیں جو وہ بتائیں گی کہ وہ کیا ان کا نظریہ ہے اس کیس کے اندر, وہ جانتے ہیں ان سے بھی. آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا جس طرح اس کو آپ نے دیکھا کہ یہ ایک ہمارے انڈسٹری میں بہت عرصے بعد جا کے جو ہے کہ ایشو نکلا کہ سیلیبریٹیز کا آپس میں جو ہے کانفلکٹ نکلا ہے, یہ مطلب جو ایشو نکلا ہمارا سیلیبریٹیز کے درمیان میں, کیا یہ ایک کامن ایشو ہے یا ہم نے اس کو زیادہ ہائی لائٹ دیکھا ہے؟ کامن ہی ہے, کامن ہے کہ سیلیبریٹیز کا آپس میں ہر کسی کے یہاں کوئی نہ کوئی کر رہا ہوتا ہے, مگر اتنا بڑا کیس سے ذرا جھٹکا لگا ہے لوگوں کو پھر دوبارہ, اور لڑکیوں کو اسپیشلی سوچنے کے لیے کہ کیا ہم کریں جب میشا شفیع جیسی لڑکی کو جسٹس نہیں مل رہی اور نہیں ملی, جو بھی اس کی ریزن تھی, تو جو چھوٹے موٹے لوگ ہیں ان کو کہاں سے ملے گی. جی میں بھی اس پہ روشنی ڈالنا چاہوں گی. جی یہ جو کیس ہے میشا شفیع کا, حارث کی میشا شفیع کا, اور جو کیا کہتے ہیں علی ظفر کا جو کیس ہے, اس کیس میں بیسیکلی ہوا یہ تھا کہ جو میشا شفیع ہیں انہوں نے امبرس پرسن کے سامنے جو ہے اپنی جو کمپلینٹ ہے اس کو فائل کیا.
لیکن انہوں نے اس کمپلین کو ڈسمس کر دیا یہ کہتے ہوئے کہ جس لا کا سہارا لے کر وہ امبرڈ پرسن کے پاس گئی ہیں جو کہ پروٹیکشن اگینسٹ دی ہیراسمنٹ رائٹ ورک پلیس والا ہے, اس میں یہ فال نہیں کرتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ علی ظفر اور میشا شفیع کے درمیان میں کوئی امپلائی اور امپلائی کا ریلیشن شپ نہیں ملتا, اس وجہ سے ان کی وہاں پٹیشن ڈسمس ہو گئی تھی. آفٹر ورڈز پھر ہوا یہ کہ یہ ہائی کورٹ جو ہے انہوں نے ہائی کورٹ میں اپروچ کیا, وہاں بھی انہوں نے جو شاہد کریم صاحب جو ہیں جسٹس شاہد کریم صاحب نے اس ججمنٹ کو مطلب کہ فائنل ججمنٹ دی تھی, اور انہوں نے بھی اسی بات کو اپ ہیلڈ کیا کہ یس یہ نہیں فال کرتا. انہوں نے ایک طرح سے شاہد کریم صاحب نے ایک نیرو ویو لیا ہے, انہوں نے فیکٹس کو نہیں دیکھا اس کیس کے, لیکن اس بات کو اپ ہیلڈ کیا کہ یس دیٹ کیس از ناٹ فالنگ انڈر دی پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس ایکٹ, کیونکہ امپلائی کا ریلیشن شپ نہیں ہے. آفٹر ورڈز ایک ریمیڈی جو اویل کی گئی تھی علی ظفر کی طرف سے, انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے آپ کے پاس ڈیفامیشن لا کے اندر جا کے, ڈیفامیشن کا جو لا ہے اس میں جا کے انہوں نے سول سوٹ فائل کیا اگینسٹ دی میشا شفیع کمپنسیشن کے لیے, اور اس کے بعد وہ جو ہے انہوں نے آپ کے پاس ایف آئی اے, اس کے بعد انہوں نے آپ کے پاس آگے پریونشن کا جو آپ کے پاس الیکٹرانک کرائمز کا جو ایکٹ ہے 2016 کا, اس میں سیکشن 20 کے تحت انہوں نے ایف آئی اے میں بھی کمپلین فائل کی, اور انہوں نے کہا کہ مجھے پبلکلی میری امیج کو ریپوٹیشن کو ٹارنش کیا گیا ہے, ایسی انفارمیشن دی گئی ہے جس سے میری ریپوٹیشن جو ہے پبلکلی بہت ہرٹ ہوئی. تو اس وجہ سے ان کے جو کیسز ہیں ان کی یہ ایک ہرارکی ہے جو بن رہی ہے. چلیں اینیویز آپا, تو اس لیے ان کا کیس ہیڈ مور ویٹ دین میشا کا کیس. جی جی یہی آپ کہنا چاہیں گے, ان کے کیس میں ذرا ویٹ تھا, ان کے کیس میں ویٹ نہیں تھا. بے شک یہ بات بالکل درست ہے آپ کی, اس میں کچھ پرابلم ہمارے سسٹم میں بھی ہیں کچھ. خیر وہ اس کو دوبارہ ریکال کریں, میں ایک چھوٹا سا اگر انسیڈنٹ کال کروں تو آپ نے دیکھا ہوگا جی, اگر ہم سیلیبریٹیز کی بات کر رہے ہیں, نو آفینس بٹ اسٹل اگر میں ایک چھوٹا سا ایشو شیئر کروں کہ محسن عباس حیدر صاحب کا کیس جب نکلا تھا تو اس ٹائم سٹینڈ پہ آ کے دونوں پارٹیز نے, ان کی وائف ایکس وائف نے, اور انہوں نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھائی تھی, اوتھ لیا تھا. اب اس صورتحال میں اب آپ کس طرح آپ جسٹیفائی کریں گے کہ کون بندہ ٹھیک ہے کون بندہ نہیں ٹھیک ہے؟ اس حوالے سے ہمارے جو یہ لاز میں جو ہے ترمیم کی گئی ہیں کہ جی پروف کریں, پروف لے کے آئیں, ان چیزوں کو لائیں, کیونکہ اس طرح کے ہمارے مسئلے مسائل بہت چل رہے ہیں. لیکن جس طرح آپ کا یہ سوال ہے, میں بھی یہ سوال چھوڑتا ہوں کہ جی کیا ہمارے لا میں اگر یہ بات خواتین کے لیے لکھی, ان کے تحفظ کے لیے بات لکھی گئی ہے کہ ان کے لیے لاز اویلیبل ہیں, لیکن پھر بھی جیسے آپ یہ بات کر رہی ہیں کہ ریپ کا انسیڈنٹ ہے, ٹھیک ہے, ریپ کے انسیڈنٹ میں ان کو پروف چاہیے. اب وہ پروف اس لیے چاہیے کہ دیر آر سرٹن لاز جو ریپ پہ بھی بات اس کے بات کرتے ہیں, زنا پہ بات کرتے ہیں. اب ایک زنا کے کانٹیکس میں جا کے آپ ایک بندے پہ ریپ کا الزام لگا دے تو وہ بھی ایک جو ہے نا وہ ڈفرنٹ ہمارے جو ہے نا کرمنل آفینس اس کی سزا جو ہے وہ علیحدہ ہوتی ہے. اس وجہ سے خیر اس میں یہ کہا گیا, لیکن آئی ایم ناٹ اویئر اباؤٹ دس تھنگ. آئی ہوپ کہ میں یہ سوال کو جو ہے وہ دوبارہ سے ریٹیک کروں گا کسی اور پلیٹ فارم پہ, کسی اور صاحب سے, کسی اور جو ہے جگہ پہ, کیونکہ یہ آپ کا سوال بڑا اچھا, میں بھی اس کو جو ہے وہ چاہتا ہوں کہ پروگرام کے اختتام میں اس سوال کو میں دوبارہ سے ایک بار شیئر کروں گا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ایسا میسج, کوئی ایسی بات آپ شیئر کرنا چاہتی ہوں اپنے ویورز کے ساتھ, اپنے جو ہے فالوورز کے ساتھ, کہ ہمیں مطلب یہ ہراسمنٹ جو ورک پلیس پہ ہے یا ہراسمنٹ جس بھی قسم کی ہے اس کے لیے کیا پریونشن لینی چاہیے, اور ہمارے جو چھوٹے بچے اسٹوڈنٹس ہیں جو چھوٹی ایج پہ فال کرتے ہیں. اصل میں دراصل مجھے آج ایک وکٹم نے جوائن کرنا تھا, لیکن جسٹ بیکاز آف دس میڈیا اور ان کا مذاق نہ اٹھ جائے اور وہ اسٹگما نہ لگ جائے, وہ ہمیں جوائن نہیں کر سکی. میں ان کا بھی بلکہ ایک سوال اٹھا لیتا ہوں آپ کے ساتھ, کیونکہ انہوں نے جو اپنا انسیڈنٹ میں سے شیئر یہ کیا تھا کہ when she was young, وہ آپ ان کی آواز سے صرف کروا دیتے تاکہ پتہ تو چلتا نا ان کے, ان کو بہت انسسٹ کیا پہلے, بالکل وہ تیار تھی, لیکن خیر ان کا فیملی ایشو آ گیا. میرے کو ان کی بلکہ میسیجز بھی پڑے ہوئے ایشو سے, لیکن ان کا یہ ایشو یہ تھا کہ جب وہ ایک ارلی اسکول میں تھی تو انہوں نے ایک یہ چیز فیل کی کہ وہ سیکچولی ہراس ہوئی تھی, اور مطلب انہوں نے اب آگے سے اس کا جو ہے نتیجہ یہ نکالا کہ جب وہ چھوٹی تھیں تو ان کے جو ہے ان کے ٹیچرس ہیں, اساتذہ نے جو ہے وہ ان کو مطلب شاباشی کے طور پہ ہاتھ لگا دیا اور ان کو تھپ تھپی دے دی اور اس طرح جو ہے کر لیا. تو وہ یہ کہہ رہی تھی کہ جی اس پہ بھی بات کرنی چاہیے کہ ہم لوگ جو ہے وہ لوگوں کو اویئر کریں, بچوں کو, چھوٹے بچوں کو اسپیشلی اویئر کریں کہ وہ لوگ کس طرح جو ہے اپنے ارد گرد لوگوں کو جو ہے وہ ایٹماسفیئر کو جو ہے اپنے ساتھ ایڈجسٹ کریں, کہ ایک بچہ جو ہے وہ اس چیز سے کمفرٹیبل نہیں ہے تو اپنے ٹیچر کو کس طرح رسپونڈ کرے گا. اس حوالے سے آپ ایک چھوٹا سا مجھے میسج جو ہے بتا دیں تاکہ میرے جو ویورز ہیں وہ سن رہے ہیں, سنیں گے. میں ایک بات بتاؤں, میں نے ایک شو دیکھا تھا ٹی وی پہ جس میں انہوں نے بچوں کو بیٹھا کے ایجوکیٹ کیا تھا. میں نے
میں اپنی پوتا پوتیوں کو بٹھوا کر ایجوکیٹ کروایا تھا کہ there are certain parts of your body which nobody, not even your servants or your fathers or anybody, والی بات ہے mothers تک ٹھیک ہے, cannot touch, you know, cannot touch. The three places are the three places where nobody can touch you, or if anybody just touches you, run from there, scream from there, ٹھیک ہے, and let people around there know that you have been touched, so that لوگ جمع ہو جائیں گے تو ہی پتہ چل جائے گا نا کہ اسی وقت ہوا ہے یہ کیس. بعد میں جب آگ گرم ہوتی ہے اسی وقت اس کو بجھایا جاتا ہے, ٹھنڈی تو بجھی گئی نا, پھر کیا فائدہ ہوگا, you know, پھر تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا. پھر آپ کے الفاظ ہیں اگینسٹ دیٹ پرسن. آپ نے کہہ دیا جی اس نے مجھ کو فلانی جگہ چھوا, نہیں, جس وقت چھوا اسٹینڈ اپ دیر اینڈ دین, ڈو ناٹ گیٹ اسکیئرڈ, اسٹینڈ اپ دیر اینڈ دین. اگر ٹیچر نے بیٹ کیا ادھر ہی ٹیچر کو سنا دے, ڈو ناٹ ٹچ می اوور دیر اگین, اینڈ زور سے کہیں, زور سے کہیں کہ ڈو ناٹ ٹچ می اوور دیر. اور سب بچے اس کلاس روم میں ہیں بیٹھے ہوئے اور اس ٹیچر نے اس کو بمس پہ ہاتھ لگا دیا فار دیٹ میٹر. وائی ڈیڈ یو ٹچ می دیر, ادھر ہی بولیں اسکول میں کھڑے ہو کے ٹیچر کے بچوں کے سامنے, سو دیٹ اس میں اتنی ہمت نہ آئے کہ دوسرے بچے کو وہ جا کر پھر بمس پہ ہاتھ لگے. صحیح بات. تو یہ میسج ضرور دینے چاہتی ہوں کہ بچوں کو ایجوکیٹ کریں کہ کوئی بھی ان کو, دیر آر سرٹن پارٹس آف یور باڈی جہاں کوئی نہ ٹیچر, نہ کوئی میڈ, نہ کوئی چاچا, نہ گودی میں آ کے بیٹھ جاؤ آ کے, نو, آپ کسی کے نہ چاچا نہ ماموں کے گودی میں نہیں جا کے بیٹھ سکتے. سوری, یو کین ناٹ, دس از اٹ. نہ آپ کو وہ کہیں پیار سے یوں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے. اگر آپ کو کمرے میں کوئی اور بڑا نہ ہو اور آپ کو اکیلے ہو, آپ چلی جائیے کمرے سے باہر, وہاں مت بیٹھیے اپنے چاچا کے ساتھ, ہرگز نہیں. دیکھیے اسلام میں بھی یہ نہیں. عائشہ, تم جب میرے سامنے آئے تو اپنے آپ کو ڈھانک لو, ہمارے پروفٹ نے ان سے کہا تھا, بی بی عائشہ کو. تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارے ریلیجن میں بھی نہیں الاؤڈ ہے. نامحرم کیوں کہا گیا؟ نامحرم اسی لیے کہا گیا نا کہ وہ آپ کے نامحرم ہیں وہ لوگ. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ حجاب میں آ جائیں, برقعے میں آ جائیں, فلانے میں آ جائیں, نہیں, آپ کے آنکھوں میں ہونی چاہیے حجاب. حجاب تو آپ کی آنکھوں میں ہے. جی ہاں بالکل, آپ کے چاچا نہیں آپ کو گودی میں بیٹھا سکتے, سوری, ہی کین ناٹ. آپ اسی وقت منع کریں, سوری آئی کین ناٹ سٹ. یہ بچوں کو آپ نے بچپن سے ان کے اندر انکلکیٹ کرنا ہے اور ڈرل کرتے رہنا ہے ان کے اندر. اور اگر کوئی کہہ بھی رہا ہے اسی وقت چلاؤ. اگر کہ بیٹا ادھر آؤ, میری گودی میں بیٹھو, زور سے امی کو آواز لگاؤ, امی چاچا بلا رہے گودی میں بیٹھنے. کیوں بلا رہے ہیں گودی میں بیٹھنے؟ بھائی 8-9 سال کی, کیوں بلا رہے ہیں گودی میں بیٹھنے؟ صحیح بات. کوئی 2 مہینے کی بچی تو نہیں ہے نا. نہیں ہے. تو یہ چیز ضرور ایجوکیٹ کرنی چاہیے, بچوں کے اندر ڈالنی چاہیے کہ نہیں, اور آپ ان کے ساتھ کمرے میں اکیلے نہیں رہ سکتے, نہیں رہ سکتے, ہرگز نہیں آپ رہ سکتے, کیونکہ شیطان آنے میں ذرا سی, بس اتنی سی دیر ہوتی ہے شیطان کو آنے. بے شک. آپ کا بہت اچھا لگا. یہی میں بس کہنا چاہتی ہوں بچوں کے لیے کہ پلیز پیرنٹس ایجوکیٹ کریں, پلیز پیرنٹس ایجوکیٹ کریں اپنے بچوں کو. بالکل پیرنٹس کا جو ہے فرض ہے کہ وہ بچوں کو ایجوکیٹ کریں. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اقرا صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ایجوکیٹ کیا. اسی طرح کچھ جو ہے وہ ہمارے باتیں ایسی ہیں, کچھ ایشوز ہیں جس کو ہم سمجھیں لارجر اسکیل پہ سمجھنا ضروری ہے. میں پروگرام کے اختتام میں بھی ایک سوال چھوڑتا ہوا جا رہا ہوں اپنے ایوان میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے, ہمارے لا میکرز کے لیے. جس طرح آپ نے سوال پوچھا کہ جی یہ ہمیں جو ہے وہ اس ٹائم موجود پرسن جو 2 بندوں کی گواہی ضروری ہے, تو میں نے تو اس کی وضاحت تھوڑی سی کی ہے. لیکن کیا یہ خواتین کے تحفظ کے لیے ہم اتنی چیزیں کر رہے ہیں؟ ہم نے خواتین کو جو ہے علیحدہ بس میں جگہ بھی دی ہوئی ہے, ان کے لیے علیحدہ ٹوائلٹس بھی ہیں, علیحدہ سٹنگ پلیسز بھی ہیں, علیحدہ کیوز بھی ہیں, علیحدہ لائنس بھی ہیں. تو کیا اس طرح کوئی اسپیسیفک لاس بھی ہونے چاہیے جس میں جو ہے ہمارے خواتین کو تحفظ ملنا چاہیے؟ تو یہ میرا سوال جو ہے وہ ہمارے ایوان میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے, پارلیمنٹ میں لوگوں کے لیے, لا میکرز کے لیے. اسی طرح اسی پروگرام سے مجھے اجازت دیں. انشاءاللہ آپ نئے پروگرام میں دوبارہ بھی حاضر ہوں گے, آپ کو دوبارہ انوائٹ کریں گے. اقرا صاحب آپ کا بہت شکریہ, دوبارہ آپ کو انوائٹ کریں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم پاکستان.